अस्सलाम वालेकुम। टीवी 9 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पीर कलीम अहमद खुर्शीद। आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। नामवर और इंतहाई तजर्बाकार वकील हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अदलिया और इंसाफ की खिदमत में गुजारा और आज भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सरगर्म हैं। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। सर आपका सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कुछ सलामत रखे साहब, जो पाकिस्तान के वेलविशर हैं, अल्लाह हम सबको इज्जत और दे। थैंक यू सर। सबसे पहले हमें आप ये बताएं आपका बचपन और तालीम किस माहौल में गुजरा? बचपन तो जी हमारा एक देहात छोटा सा गांव है, बहुत से दूर है। लाहौर पिंडी कोहाट रोड के ऊपर चूरा शरीफ है, वो सिलसिला रखबंदिया की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खानका है। वहाँ मेरे वालिद साहब सदर नशीन थे। तो बचपन तो हमने यहाँ देहाती प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा, टाटों के स्कूल पे पढ़ा, फिर उससे जान से जाके मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज अटक से ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ जो है वो खैबर लॉ कॉलेज पेशावर से किया। फिर सिंस 67 में मैंने आई हैव डन माई डबल ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। फिर मैंने प्रोफेशन में एंट्री हुई 68 में। पहले मैंने अटक में काम किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्स अटक में। फिर जो है वहाँ पे एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं पहले दिन गया एज एन एडवोकेट, तो हमारे हमसाए थे बैरिस्टर फ़कीर चंद, हिंदू थे। तो उन्होंने कहा कि पीर साहब आपने जाना है तो मैं आपको एंटरटेन करूँगा, मैं सारी बात को चाहे। तो वो छोटी सी बात थी, आई वॉज 42nd मेंबर ऑफ द बार। तो उसमें उन्होंने चाय वाय काफ़ी अच्छा तकल्लुफ़ किया। तो उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने कहा कि वेल आई जॉइन अटक बार इन 1903। I was the third member of the bar. Two sitting members entertained me on a cup of tea, and ultimately they told me that Lalaji, you are too late in the profession and the profession is overcrowded. मैं लगा कि सब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि this profession is never overcrowded. There is always a place at the top, and that is always waiting for you. तो ये था कि इस कल्चर में जब हम एंटर हुए तो हमारे सामने बहुत से ज़िंदगी के मकासद थे। मैंने एक चीज़ को मुकद्दम रखा हमेशा कि जब भी आया तो मैंने क्लाइंट को बता देना कि आपके केस की फेट है, अगर मुकदमेबाजी जाना है तो आपकी खुशी है, नहीं जाना है तो आपकी खुशी। तो हमने जो है ना इसमें हमेशा गुड सेंस जो है ना उसको प्रिवेल किया कि लोगों को गुमराह न करें, और अगर मैं समझता हूँ कि वकला क्लाइंट्स को सही मशवरा दें तो इस माशरे में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। हर बंदा अपनी अगर इस्लाह करे, अपना इम्तिहान जो है ना वो दे, तो ये माशरा जो है ना बदल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा एक्साइटेड था इस प्रोफेशन में आ गया, लेकिन मैं हमेशा जो है ना जुडिशल कल्चर से मायूस हुआ। आप देखिएगा कि पाकिस्तान बनने के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में किस तरह एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने कोलैबोरेशन करके डेमोक्रेटिक रास्ते को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सैबोटेज किया। उसके बाद आप देखिएगा कि अयूब खान के मार्शल लॉ को भी वैलिडेट किया गया। तो उसके बाद आपने याहिया खान का भी दौर देखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ जी। तो जब ईस्ट पाकिस्तान का सरेंडर हुआ तो आई वाज सो मच शॉक कि मैं इंसोम्निया का मरीज हो गया, मुझे नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग तो सबसे ज़्यादा मुकद्दम हमारे नज़दीक तो इस धरती से प्यार था, इस पाकिस्तान के नाम से प्यार था। तो हमने तो सारी ज़िंदगी अपने पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ की हुई थी कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने इसी किस्म के, हमारे जो करीबी अजीज थे उनके भी थॉट्स इसी किस्म के थे। तो मेरे कज़न थे, वो ब्यूरोक्रेट थे फेडरल गवर्नमेंट में,
مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایڈیبل آئل کارپوریشن. تو ایٹ دا ورج آف ریٹائرمنٹ اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ صرف وکیل کریٹو ہو سکتا ہے, نہ بیوروکریٹ کریٹو ہو سکتا ہے, نہ جنرل کریٹو ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنے لمبے عرصے ملازمت کرنے کے بعد ان کے کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں کہ باس از آلویز رائٹ. وہ کوئی کریٹو بات کر نہیں سکتے. تو اس لیے قائد اعظم بھی اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ لائر تھے, وہ کریٹو تھے. لیکن ایک بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ریٹائرڈ پروفیسر صاحب ملے, انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب یہ 70 کے اینڈ کی بات ہے کہ بھٹو صاحب کیسے لائر تھے. میں نے کہا جی بس نیو کمر تھے, پھر ادھر پالیٹکس میں آ گئے. انہوں نے کہا جی پھر یہ الٹیمیٹلی کولیپس کرے گا. تو میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ وہ اپنے پروفیشن میں پرفیکٹ تھے. تو آئی واز سو مچ انسپائرڈ کہ میں نے پھر زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ جدوجہد کرنی ہے. میں رات کو 2 بجے تک یہاں آفس میں کام کرتا رہا ہوں کہ میں نے پروفیشن میں جدوجہد کرنی ہے, اور اس پروفیشن کی جو ہے نا لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے اس پروفیشن. ایک ذمہ دار اور ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ نے زندگی میں کون سے سبق کو سب سے اہم سمجھا؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم کو بڑے ذمہ دار بھی نہیں ہیں, لیکن ذمہ دار چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. جی. اس میں لوگوں میں جو ہے نا وہ دیہاتی کلچر میں غصہ, ضد, بخل جو ہے نا وہ بھرا ہوتا ہے, جس وجہ سے یہ معاشرہ سارا تباہ ہو رہا ہے. تو وہ کلچر تو میں نے جو ہے نا نہیں اڈاپٹ کیا. میں نے زندگی میں کبھی ایگریکلچر پروسیس پہ یقین نہیں رکھا. سر آپ کے خاندان میں آپ کی شخصیت اور کیریئر بنانے میں کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں جی میرے والد صاحب مرحوم جو تھے نا وہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے تھے, اور پاکستان موومنٹ میں ان کا بڑا رول تھا. خاص کر کے بنارس سنی کانفرنس 1946 بڑی ینگ ایج میں انہوں نے ہولڈ کرائی, اس کے خرچوں میں سے حصہ ڈالا. پھر وہ ایک دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا 1957 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا. تو وہ صبح ناشتے کے بیٹھے تھے تو مجھے کہنے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا دن نہیں ہے. اب اقتدار میں رہنے کے لیے پاکستان بنانے والوں کو پاکستان سے جدا کر دیا جائے گا, اور جو نئے لوگ اقتدار میں آئیں گے ان کی پاکستان سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی, اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور وقت نے ثابت کیا کہ 1957 کی جو ان کی آبزرویشن تھی وہ صحیح نکلی کہ وہ کلاس آگے آئی 57 کے بعد جن کا لوکل باڈی دوسرے تیسرے کلچر میں جن کی کمٹمنٹ پاکستان کی دھرتی سے نہیں تھی, اور الٹیمیٹلی پاکستان ایسٹ پاکستان میں سرنڈر ہوا اور ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا. میں نے ایسٹ پاکستان کے علیحدگی پر کافی ریسرچ کی ہے, اور وہ اتنی میں سمجھ ہوں دردناک ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں اس میں, اور اس کی قیمت بھی ساری قوم کو ادا کرنی پڑی ہے. اب جو یہ ہمارا بقایا ویسٹ پاکستان ہے, اس میں سب سے بڑی ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں ایک پاکستان کے بنا کے دیا. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ایک پاکستان ہے, یہاں 2 پاکستان ہے, ایسٹ پاکستان ہے اور ویسٹ پاکستان ہے. تو کہا جاتا ہے کہ they offloaded East Pakistan because undemocratic culture cannot be extended to that part of the Pakistan. For this very reason, they offloaded East Pakistan. دیکھیں ایسٹ پاکستان نے علیحدگی کے بعد اکنامکلی کتنی ترقی کی ہے, آگے بڑھے ہیں, آبادی کو کنٹرول کیا ہے, لیکن ہم کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. ہمارا کوئی ایسا پازیٹیو آسپیکٹ نہیں تھی سوائے یہ کہ شاید ہم نے جو ایکسیل کیا ہے وہ ایز اے آرم فورسز میں کیا ہے, آرمی کا ایکسیل کیا ہے, لیکن ادروائز جنرل پبلک کے لیے اپلفٹ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سر وکالت کے شعبے میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ دراصل یہ میرے والد صاحب مرحوم کی خواہش تھی, لیکن انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا
ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، اور اس میں منی کنسیڈریشن آف اس ملک کے عوام بہت مظلوم ہیں. تو وہ دراصل اتنی پاکستان سے محبت کرتے تھے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو بھی اسی درس دوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ تھی کہ میں صدر تھا 2000 میں لاہور ہائی کورٹ بار کا، تو ہمیں ورلڈ بینک اور IMF نے انوائٹ کیا. میرے ساتھ جسٹس افضل حسین جیلانی صاحب تھے، بعد میں ہیومن رائٹ کمیشن کے چیئرمین بنے جسٹس علی نواز چوہان صاحب تھے، میرے دوست میاں ظفر اقبال صاحب تھے، راجہ جاوید اقبال صاحب تھے، اور لوگ تھے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں ADR ایڈوانس ڈسپیوٹ ریزولیشن کے متعلق ٹریننگ دی، ہمیں میڈیشن کا بھی انہوں نے ٹریننگ دلوائی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹور جب وہ ہوئی ڈی بریفنگ، تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ ہم آپ کو لون دینا چاہتے ہیں ADR کلچر کے لیے، آپ پاکستان میں ADR کلچر نافذ کریں. تو میں نے کہا کہ جناب بینگ گروپ لیڈر، میں نے کہا کہ جی دا پاکستان از اے پلیس in the Asia where the people believe that once a tenant is always a tenant, once a mortgage is always a mortgage. When the judicial culture of a country is mortgaged with the bank, where lies the sovereignty of that country? And I can't be a party to the proceeding where sovereignty of my country will be mortgaged with a bank. وہ ہم نے نہ لیا، ہم نے اپوز کیا، وہ نہ ہوا. Soon after my departure, اس ملک کی جوڈیشری نے ایشین بینک سے قرضہ لیا ان دا نیم آف ایکسیس ٹو جسٹس، وہی $3.50 بلین. تو میں پھر قسمت نے دیا ساتھ، تو میں 2017 میں سپریم کورٹ بار کا صدر ہو گیا. تو یہاں پہ پاکستان بار کونسل نے سیمینار کرایا ایکسیس ٹو جسٹس. تو احسن گون صاحب وائس چیئرمین تھے پاکستان بار کونسل. تو انہوں نے کہا جی ہم نے اچھی ایک نئی روایت قائم کی ہے کہ صرف آج ایک اسپیکر ہوں گے، سول اسپیکر، وہ ہوں گے پیر صاحب ہماری طرف سے، اور چیف جسٹس صاحب اس کا جواب دیں گے. تو میں نے یہی سوال ثاقب نثار صاحب سے کیا کہ جناب آپ نے جو قرضہ لیا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کے خوبصورت گھر بنے ہیں، نئی ماڈل کی کاریں لی گئی ہیں، تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، لیکن آپ نے ایئر کنڈیشن لیے ہیں، نین برانڈڈ کمپیوٹر آپ نے جوڈیشری میں تقسیم کیے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2021 سے وہ قرضہ لیا ہے 2001 میں، آج اتنے سالوں میں 15-16 سال بعد اس ملک کی جوڈیشل ایڈمنسٹریشن میں کیا امپرومنٹ ہوئی؟ انہوں نے مختصر یہ بتاؤں کہ انہوں نے تقریر میں کہا پیر صاحب میں تو سوال کے لیے تیار نہیں تھا، آئندہ میں احتیاط کروں گا، جب آپ بولیں گے تو میں تیاری کر کے آیا کروں. تو بات یہ تھی کہ اس ملک میں ایکسیس ٹو جسٹس کے نام پر جتنی ایگزاربیٹنٹ تنخواہیں ہیں، جتنی لگژریز پرووائڈ کی جاتی ہیں، یہ غریب ملک تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک جج کے ساتھ 8 بندے لگے ہوتے ہیں، 8 غلام ہیں یہاں ملے ہوئے. امریکہ میں تو ہم گئے ہیں تو ان کا جو چیف جسٹس جو تھا یا جج جو تھے سپریم کورٹ کے، وہ تو اپنی کافی خود اٹھ کی بنا لیتے تھے، اپنا بیگ خود اٹھا کے آتے تھے. یہ تو کلچر کہیں نہیں ہے جو یہاں پر ہے. تو ابھی تک تو ہم لوگوں کو جھوٹ بولے تو علیحدہ بات ہے، لوگوں کو ہم انصاف دینے میں ناکام. یہ اسی لیے پاکستانی کلچر جو ہے کلیپس کر رہا ہے کہ یہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. سر جی آج کے وکلا کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں جی، وکلا تو ہمیشہ جو ہے نا وہ رائٹ پاتھ پہ رہے ہیں، وکلا حق کا ساتھ دیتے ہیں. وکلا نے اس ملک میں جتنی جدوجہد کی ہے، دیکھیے ایوب خان کی ایٹراسٹیز کے جبر کے خلاف یہ وکلا کھڑے رہے. آپ دیکھیے اس ہر دور میں اس ملک کے عوام پر بے پناہ ظلم اٹھائے گئے. سردار شوکت ایاد کا بیٹا سکندر ایاد جو تھا وہ ینگ لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. ایوب خان کے دور میں اتنا ظلم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، تشدد کے ذریعے وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا، معاشرے کا ریزلینٹ فرد بن گیا. ایک مولانا حسن موہانی کا نام سنا تھا، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے ہیں. ان کا نواسا تھا حسن ناصر غالباً، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا کراچی سے. اس کو لا کے شاہی قلعہ میں اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کی ماں نے بھی اس کی لاش کو نہ پہچان سکی اور اسی شاہی قلعہ میں دفن کیا گیا.
جب پاکستان کے موسموں کے لواحقین کا انجام اس ملک میں یہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہاں پہ ایک کلچر وہ کہ ویسے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سچ بولا جائے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ سچ نہیں بولتے بلکہ مفید بولتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اس کی بجائے کہ زیادہ گفتگو کریں ان چیزوں کے متعلق، جو کچھ ہوگا لکھ کے قوم کو نظر کروں گا، قوم پھر خود فیصلہ کرے گی۔ میں قوم کو جج بناؤں گا، کسی انسان کو نہیں بناؤں گا۔ ساری قوم میرے جو لکھی تحریریں ہوں گی ان کی جج ہوگی کہ میں نے سچ بولا ہے یا نہیں بولا ہے، میں نے قوم کا کیس لڑا ہے یا نہیں لڑا ہے۔ آج کے پاکستان کے سب سے بڑے مسائل آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو لگام دینا، ناجائز ٹیکسیشن ہے، ایگزاربیٹنٹ ٹیکسیشن ہے، سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان کو لیکویڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ جب تک ایگزاربیٹنٹ ٹیکسیشن رہے گی، جب تک ظلم رہے گا، اس وقت تک اس ملک میں امن نہیں ہوگا۔ جب تک یہ لوگ اس کو ٹیکسیشن کو ریشنل میں نہیں لائیں گے تو لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو یہ ملک جو ہے نا یہ اسی طرح ٹرمائل میں رہے گا۔ سر آپ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے سرگرم ہیں، آپ کس شعبے میں عملی کام کر رہے ہیں؟ میں نہیں صرف یہ جو اپنے پروفیشن ہے نا، دراصل ہم ایک کلچر ہے پاکستان میں، مولوی ہے ہر کسی کو کرٹیسائز کرے گا کہ فلانا یہ ہے فلانا ہوا۔ میرے نزدیک زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا احتساب کرو، اور جو خود اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکتے ہو کرو۔ مثلا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں گیا پچھلے سال اپریل میں، اسی سال بلکہ تو اپریل میں گیا، تو وہاں میرے علم میں آیا کہ بہت ساری بے افغان ہیں، ان کے مکان نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یار لسٹ بناؤ، جتنی بھی افغان ہیں سب کو میں اپنی طرف سے 3 مرلے زمین دوں گا اور ان کے نام منتقل کر دوں گا، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب 3 لاکھ کا بلا سود قرضہ دے رہی ہے تو ان کے مکان بن جائیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں سے توقع رکھنے کی بجائے نا، جو کچھ آپ نے قوم کے لیے کرنا ہے اپنی ذات سے شروع کریں۔ تو یہ ہے میرا مقصد کہ میری قوم جو ہے ترقی کرے، پاکستان جو ہے ان کے لوگوں کو انصاف ملے، اور لوگ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں خوشحالی انصاف سے آئے گی۔ وہ معاشرہ جو ہے نا جس کو انصاف نہیں دیتے وہ معاشرہ کلیپس کر دیتا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں انصاف کی فراہمی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا اس ملک میں ظلم کیا ہے کہ لوکل باڈیز جو ہیں ان کے متعلق آرٹیکل 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A ایڈ کیا گیا ہے۔ آج تک ہر سیاسی حکومت لوکل باڈیز کا نظام بحال نہیں کر سکی کہ مقامی لوگوں کے مسائل کس طرح ہوں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا کہنے کو تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آئین پہ کہنے والے بھی آئین پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ قوم کو سارے لیڈر جواب دیں کہ آپ نے 140A کے باوجود لوکل باڈیز کے رکھے کیوں نہیں کرائے، اور ان کو ڈیلے کیوں کیا، اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں کیوں ناکامی ہوئی ہے۔ دیکھیں ریکنسیلیشن کلچر جو ہے نا یہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ آف لائف ہے۔ ریکنسیلیشن دیہاتوں میں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پھر وہاں پہ لوگ جھوٹ بھی کم اس معاملے میں بولتے ہیں۔ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں سول کورٹ میں پیش ہوا تو جھگڑا یہ تھا کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ آدمی جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے باپ کو میرے باپ نے زمین گفٹ کی تھی کہ یہ مقدمے بازی سے بچ سکے، اس پہ شبہ نہ ہو جائے، تو اب یہ زمین واپس نہیں کرتا، میرا باپ فوت ہو گیا، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا، یہ واپس نہیں کرتا۔ تو جب میں پیش ہوا تو اس نے شور مچا دیا بندے کہ جی میں نے عدالت کو نہیں، میں نے انصاف کی تو پیر صاحب انصاف کرے۔ میں نے کہا بابا میں تمہارا مخالف وکیل ہوں، فیس لیا، میں نے کیسے انصاف کرا؟ انہوں نے کہا جی آپ مجھے پتا ہے جس فیملی سے آپ کا تعلق ہے آپ بے انصاف نہیں ہو سکتے، آپ میرے ساتھ انصاف کریں، مجھے گھر پہ بلا لیں، میری بات بھی سنیں ان کی بھی سنیں۔ میں نے سنڈے کا ٹائم دے دیا، وہ بھی 10-12 بندے لے کے آ گیا، دوسرا بھی لے کے آ گیا، چائے وائے پی۔ میں نے جو میرا کلائنٹ تھا اسے پوچھا، میں نے کہا ہاں جی بتاؤ کیا بات ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ تو اس نے کہا جی سچی بات پیر صاحب یہ ہے، میں ادھر آپ کے گھر بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، زمین اس کے باپ کی ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو مقدمہ کیوں لڑ رہا ہے؟ کہتے وہ تو مقدمہ اس نے کیا تھا لڑوں گا، لیکن میں نے کہا نہیں آپ اس کو زمین واپس کر دو۔ میں کہا میں کر دوں گا۔
اور اگلے دن اس نے آ کے بیان دے دیا جی کہ دعویٰ ڈگری کر دیا ہے، زمین ہی نہیں کی. تو دیہاتوں میں جو ہے نا لوگوں کے لیے ذرا جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. ریکنسیلیشن کلچر اگر دیہات تک ہم لے جائیں تو بہت سارے مسائل وہاں طے ہو سکتے ہیں. آپ کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیکن زندگی تو ہر بندہ اپنی جیتا ہے، لیکن میرے نزدیک زندگی وہ ہے جو آپ دوسروں کے لیے زندہ رہے. اپنے لیے تو سارے لوگ سیلفش ہوتے ہیں. میری تو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ کوئی خواہشات نہیں. اللہ نے کرم کیا، میرے بچے سب سیٹل ہو گئے ہیں، میری کوئی خواہشات نہیں ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں میں جو کچھ کروں اپنے قوم کے لیے کروں، اسلام کے لیے کروں، پاکستان کے لیے کروں. میرا اور کوئی ایم اینڈ آبجیکٹ نہیں ہے. آپ روزانہ کی زندگی میں اپنے اصولوں پر کیسے قائم رہتے ہیں؟ میرے پاس جو بھی کیس آتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس آپ کا بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اس کو فائدہ کوئی نہیں کرنے کا. سر آپ کے خیال میں ایک نئے وکیل کو مقدمہ لیتے وقت کیا اصول اپنانے چاہیے؟ اصول تو بنتے اس لیے ہیں کہ انہیں توڑ دیا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو لائبرز کے لیے بہت سارے پرابلم ہیں. ایک تو اے آئی کلچر آ گیا تو وہ بھی ہمارے پروفیشن کو ہٹ کرے گا. دوسرا، امریکہ میں سپر سٹورز میں پہلے ہی کویسک بن چکے تھے، ٹیکس کویسکس تھے. وہاں پہ لوگ جو سپر سٹور پہ جاتے تھے وہاں ٹیکس کا مشورہ بھی کر لیتے تھے، یہاں کی طرح وقت نہیں لگنا پڑتا تھا. اب وہ گریجولی وہاں بھی لا کویسکس بن رہے ہیں. بڑے بڑے سٹورز لائرز کو ہائر کر کے لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، ایک تو مشورہ کرتے ہیں، دوسری شاپنگ کرتے ہیں، تو ان کے بزنس کو پازیٹیو ایک اپروچ ملتی ہے. تو یہ کہ اتنا کوئی بریلینٹ میں نہیں سمجھتا کہ اب ہے. ہاں سب سے زیادہ پروفیشن میں لوگ پیسے کماتے تھے جو ڈرافٹنگ کرتے تھے. اب اے آئی کے بعد وہ ڈرافٹنگ والا کلچر بھی آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو رہا ہے. تو نہ صرف اے آئی خطرہ ہے ہمارے پروفیشن کے لیے بلکہ یہ آئی ٹی کے لیے بھی خطرہ ہے. آئی ٹی کو بھی ہٹ کرے گا. سر آپ کامیابی اور ناکامی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کامیابی تو وہ ہوتی ہے جب وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے قوم کا مقدر بدل دیتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے وہ کامیابی تو نہیں نہ کہہ سکتے. سر آپ پاکستان کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں سیاست یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا ایوب خان کے دور سے کہ پاکستان میں سیاستدان کو کبھی اقتدار نہیں ملا، انتقال اقتدار کبھی ہوا نہیں، وہ ہمیشہ شریک اقتدار رہے ہیں. تو شریک اقتدار کتنا کچھ کر سکتا ہے وہ ہم کیا بتائیں. سر آپ کو لگتا ہے نوجوان نسل ملک کا نظام بہتر کر سکتی ہے؟ یقینی طور پہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. اس ملک کی تقدیر تو نئی نسلیں بدل رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس کلچر کو چینج کریں گے. آپ دیکھیے نا کہ پاکستان کلچر میں کتنی چینجز آئی ہیں، کتنی ہم غربت سے باہر آئے ہیں. تو یہ جو پازیٹیو آسپیکٹس آف لائف ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر پاکستان میں ہم انصاف کے لیے، عدل کے لیے لڑتے ہیں، پر انٹرنیشنل لیول پہ فلسطین اور کشمیر کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیری بھی جبر کا شکار ہے، سمجھ گئے، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو آج بھی آزادی کی جدوجہد میں کشمیریوں نے سرنڈر نہیں کیا. 70 سال ہو گئے، وہ آج بھی آزادی کی جنگ میں مصروف ہیں. فلسطینی بھی 70 سال سے زیادہ عرصے سے اس جدوجہد میں مصروف ہیں. صرف کشمیری اور فلسطینی بدنصیب ہیں کہ ان کو پازیٹیو لیڈرشپ نہیں ملی. شیخ عبداللہ نے آکوپائڈ کشمیر کو بیچ دیا، ان کو غلامی میں دے دیا. اسی طرح عربوں نے بھی جو ہے نا وہ غداریاں کی جس کی قیمت آج وہ غزہ کے مظلوم مسلمان ادا کر رہے ہیں. سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انگلینڈ کی اور فرانس کی صلح ہو سکتی ہے، جرمنی سے ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں نا کہ لڑ کے غزہ کو آزاد کرا لیں گے یا لڑ کے آپ کشمیر کو آزاد کرائیں گے تو وہ بہت زیادہ ہوگا. آپ ان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے جدوجہد کریں اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ الٹیمیٹلی بیٹر سینس ول بی. سر آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ میں فری ٹائم میں جی زیادہ تر تو پڑھتا ہی ہوں. میں اور تو کچھ اور ہے لیکن واک کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو تھوڑی بہت ہی ایکسرسائز کرتا ہوں، بس یہی ہے. سر آپ سوشل میڈیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا تو جی اس ملک کا
ایک افیکٹو ادارہ ہے جو کہ اس ملک کی بقا کی جدوجہد میں مصروف ہے. صرف لوگوں کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ بھی کہ جھوٹی الزام تراشیاں نہ کریں, جھوٹ نہ ہو. میں ان کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا کسی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے, لیکن جو کچھ کہیں سچ کہیں, تہ دل سے اس ملک کی بقا کے لیے کہیں, جھوٹ نہ بولیں. سر آپ اگر آج کے نوجوان نسل کو صرف ایک نصیحت کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ میری پہلی اور آخری خواہش یہ ہو, صرف پاکستان سے محبت کریں. پاکستان آپ کی بقا کی علامت. اوکے جی, اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں.